बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ठीक है मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। मगर बेटी, मौलवी साहब ने कुछ कहने के लिए लब हिलाने चाहे। इसी वक्त दिलावर शेख इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए दहाड़ा, बकवास बंद करो बुड्ढे, शायद तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। तनावुश बिलकते हुए बोली दिलावर शेख, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक कमजोर नहते बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए इस बुड्ढे को भी तो फितने से बाज आ जाना चाहिए। जब एक लड़की शादी के लिए तैयार है तो इसे क्या मसला है? इसकी बेटी से तो निकाह नहीं कर रहा जो इसे तकलीफ हो रही है। बेटी नहीं, बेटी जैसी तो है। मौलवी साहब ने हौसला करके ज़बान खोली। ऐसी की तैसी तेरी बेटी और तेरी बेटी जैसी की। चल निकाह पढ़ाना शुरू कर। मोहल्ले वालों को जैसे सांप सूख गया था। तमाम खौफजदा अंदाज में ये ड्रामा देख रहे थे। अगर वो मौलवी साहब का साथ देने पर तैयार हो जाते तो दिलावर शेख में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपने 4 साथियों के साथ इनका मुकाबला कर पाता। मगर मुकाबला तो दूर की बात, वो शादी में शिरकत के फैसले पर पछता रहे थे। इन्हें तो ये खौफ खाया जा रहा था कि कहीं मौलवी साहब के बाद दिलावर शेख इन्हीं को ज़दकोब करना ना शुरू कर दे। अब भी सोच ले बेटी, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मेरी मौत से अगर तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है तो इनकार कर दे। दिलावर शेख की बकवास के बावजूद मौलवी महबूब इलाही हिम्मत नहीं हारा था। फिक्र न कर बुड्ढे, तेरे मरने की ख्वाहिश को मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा। ये बेहुदा अल्फाज दिलावर शेख के होंठों पर थे कि तनावुश के हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने मायूसी भरी निगाह स्क्रीन पर डाली। ये देखकर इसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था कि वो कॉल कबीर दादा के नंबर से आ रही थी। इसने बेसब्री से बटन दबाकर राबता जोड़ा। सलाम वालेकुम। इसकी आवाज़ से हद दर्जे की शुक्रगुजारी उबल रही थी। वो सलाम का जवाब दिए बगैर बोला, माजरत ख्वाह हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन मुलाजिम के हाथ में था और मैं वर्जिश में मशगूल था। इसने अभी आकर इतला दी है। मैं बस तुम्हारी जानिब निकल पड़ा हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ। खुशी के मारे इसे बोलना मुश्किल हो गया था। कबीर दादा ने मज़ीद कोई बात कहे बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया था। दिलावर शेख, बारात मेरे घर तक आने के लिए चल पड़ी है। एक बार फिर इसके लहजे में एतमाद उभर आया था। शायद तुम मज़ीद मोहलत हासिल करना चाहती हो, लेकिन याद रखना आज दिलावर तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। वो बेबाकी से बोली, ज़रूर देना, बस 20-25 मिनट ठहर जाओ। इसी वक्त दिलावर का चमचा करमदीन सर पर मिठाई का टोकरा लादे दरवाजे से नमूदार हुआ। ओह, मिठाई तकसीम होने तक तुम्हारे यार का भी इंतज़ार कर लेते हैं। तुम्हें अगर इसकी मौत के बाद ही मेरी बीवी बनना है तो मुझे क्या एतराज़। ज़ैर खन लहजे में कहते हुए वो अपने आदमियों से बोला, चलो भाई, हाजरीन में मिठाई तकसीम करो। क्या याद करेंगे ये लोग? दिलावर शेख की शादी में शिरकत के लिए आए हैं और अब तक फी का मुंह लिए बैठे हैं। जी बॉस, कहकर वो सबसे पहले मिठाई का टोकरा दिलावर शेख के करीब लाए। वो एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखते हुए बोला, इस खड़ूस मौलवी का मुंह भी मीठा कराओ।
انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا۔ مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اسے متذبذب لہجے میں دیکھ کر تناوش بولی، چاچا جان بے فکر ہو کر مٹھائی لیجئے، تمہاری بیٹی کا دلہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ آہا، دلاور شیخ نے زبردستی کا کہکا لگایا، دلہا نہیں قربانی کا بکرا کہو، جس نے آج دلاور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے۔ مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ دلاور شیخ کی آرام کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو بس خباثت بری نگاہوں سے تناوش کو گور رہا تھا، جو دلہن کے روپ میں قیامت ڈال رہی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں سے بھاگنے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتا۔ اس کے کرندے بمشکل لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ اس کا دلہا، اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے کھلا، اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی۔ اس نے سپورٹس پجامے کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آ پہنچا تھا۔ اس کے عقب میں اسی کی طرح 4 قد آور محافظ موجود تھے۔ ان میں سے 2 تو دروازے پر رک گئے تھے، جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا حاضرین پر نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا۔ میں آ گیا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی جیسے بادل گرج رہا ہو۔ تناوش کو لگا سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہو۔ کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحہ اس کی چاہت بری نگاہوں کے احسار میں مقید رہا۔ اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑی۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آپ بیٹھے نا، اس نے چاہت برے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھال لی۔ دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ دلاور شیخ، میرا دلہا پہنچ گیا ہے۔ تناوش اس کے قریب پہنچتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کبیر دادا وہ میں تناوش سے نظریں چراتے ہوئے وہ کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنا ہے تم نے میری ہونے والی بیوی کو کہا ہوا ہے کہ اس کے شور کو تم اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے۔ چلو میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو۔ مجھے معاف کر دو دادا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کی منظور نظر ہے۔ معاف کیا، کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو، مجھے معاف کر دو۔ دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ ہاں، تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ دلاور شیخ، اس پل کے خواب میں جانے کب سے دیکھ رہی ہوں۔ تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ماں کی جانب مڑی۔ چلیں ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ ہاں بیٹی، بشرا نے برچی خانے کی دیوار کے سہارے کھڑی 2 لاٹھیاں اٹھائی۔ ایک تناوش کو دے کر دوسری اس نے خود تھام لی۔
ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں نے صبح ہی سے کر کے رکھا ہوا تھا۔ معاف کر دو خالہ، ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ کر دیں گی، پہلے کفارہ تو ادا کر لو۔ بشرا کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی۔ اس کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاہ نواز کا کٹا پھٹا خون چکا جسم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف تناوش تھی، جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی۔ آج اس بہن کو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل چکا تھا۔ بھائیوں پر تو بہنیں تو یوں بھی قربان صدقے واری جاتی ہیں، وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتی؟ ماں بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھیاں بلند کی۔ پلیز پلیز خدا کے لیے، دلاور شیخ گڑ گڑایا، مگر اس کی منت زاری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹھیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئیں اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بلند باغ چیخ نمودار ہوئی، ہائے مر گیا۔ تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی لاٹھیاں ایک تواتر سے دلاور شیخ کے جسم پر برسنے لگی۔ وہ اس کے نچلے دڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ دلاور شیخ کی چیخوں پکار اور اس کے تڑپنے کا منظر اتنا خوشکن تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا تھا۔ ماں بیٹی دل جمی سے اس پر لاٹھیاں برساتی رہی، جہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آوازیں نکلنا موقوف ہو گیا تھا۔ چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو نکارا کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حاضرین محفل کے دل بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ وہ کبیر دادا کی پررعب شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنے ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ دروازے پر کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ دلاور شیخ کے کرندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹھیاں برسانا جاری رہا تھا تو مولوی محبوب الہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی، یہ موذی اپنے کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بشرا کی لاٹھی بھی تھام لی تھی۔ دونوں ماں بیٹی چونکتے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئی تھی۔ مسلسل لاٹھیاں برسانے سے ان کا سانس پھول چکا تھا۔ ان کے رکتے ہی کبیر دادا کی پررعب آواز ابری۔ دلاور شیخ کے کرندے سامنے آئے۔ وہ چاروں سرما لرزتی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کی توبہ جو آئندہ غلط کام کیا۔ چاروں یک زبان ہو کر واویلا کرنے لگے، پیچھے ہٹ کر بات کرو۔ کبیر دادا نے انہیں دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ چاروں معافی لیے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا عقب میں موجود اپنے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرے 3 گننے تک ان میں سے جو کھڑا نہ ہو پائے اسے گولی مار دینا۔ مگر اس کے گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟
اس مرتبہ اس کا خطاب تناوش تھی جو عقیدت بری نظروں سے اسے گر رہی تھی۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آیا کبیر دادا تناوش کے ساتھ نکاح بھی کرتے ہیں یا ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اور اور دلاور شیخ کے کرندوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آیا دلاور شیخ کے ساتھ ہی اس کے کرندوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے یا انہیں معاف کر دیا جاتا ہے؟ کیا ہوگا آگے، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین جو ہمارے چینل پر نیو ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے کہ آپ کو اس میں کون سی شخصیت زیادہ پسند آئی ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، یہ سب اظہار ضرور کیا کیجئے۔ جتنے زیادہ کومنٹس ہوں گے اتنا جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کا اپلوڈ کیا جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، اللہ حافظ۔